तहरीक लब्बैक वालों को मैं पूछता हूं कि आज आप कराची से क्यों हार गए? क्या इनकी क़यादत ने गौर नहीं किया? सूबे सिंध की क़यादत ने या पंजाब की क़यादत ने, आला क़यादत ने, शूरा ने गौर नहीं किया? मेरा ये सवाल है ना उनसे, क्योंकि मैंने उस तहरीक में अपना खून दिया है, तो मैं सवाल तो कर सकता हूँ। मैं बकरी कारकुन तो नहीं हूँ, मैंने तो एक खून दिया है, जान दिया है, माल दिया है, वक्त दिया है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोग आज क्यों हार गए? इस चीज का दुख रहेगा और ये कल कयामत में फैसला होगा कि आपने मुझको टिकट क्यों नहीं दिया। मैं रोया, बाबा जी हमको फरमा के गए ना कल कयामत इच पता लगसी, तो हमने बाबा जी से सुना है और सीखा है कि अब हम तुमको पकड़ेंगे कयामत में कि तुमने हमको क्यों नहीं टिकट दिया। अच्छा कासिम बकरी साहब, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ और मैंने इनको मुंह पे भी कहा है, कोई इसमें घबराहट की बात की है? मेरा फिर आपके प्लेटफॉर्म से अपने तहरीक के लोगों से सवाल है कि आज ये क्यों नहीं जीते इतने ताकत में होने के बावजूद? मेरे इस जवाब के बाद जो अब मैं देने जा रहा हूँ, जिस शख्स को 2018 में मैं इलेक्शन जितवाता हूँ, 10 लाख रुपए भी लगाता हूँ, अल्लाह रसूल के लिए काम कर रहा हूँ, मगर जीत के तो आप जा रहे हैं ना। 5 साल मजे तो आपने लिए ना, मैंने तो नहीं लिए। तनख्वाहें आपने ली, चस्के आपने लिए, जलसों के चस्के आपने लिए, दावतों के चस्के आपने लिए, कारकुनान पर लीडर आप बने, तंजीम में मजे आपने लिए, स्टेजों के मजे आपने लिए, हमने तो नहीं लिए। सारे चस्के आपने लिए, मगर मेरी माँ मरती है तो आपको जनाजे में भी आने की तौफीक नहीं होती। आसिफ सईद की मां मरी है, एक आम कारकुन की, सियासी लोगों की जीत इसलिए हजरत कि वो अपने कारकुन की इज्जत करते हैं। हम कारकुनों को गुलाम समझते हैं अहले सुन्नत की क़यादत। टीएलपी के हारने की वजह मैं ये समझता हूं कि एक नाकिस पॉलिसी, सियासी कमजोरी, बिसारत की कमजोरी, अपने लोगों से बेजा इख्तलाफ, चाहे वो दावत इस्लामी से क्यों ना हो। अब भाई हम अपने लोगों से क्यों इख्तलाफ करें? इख्तलाफ करने के लिए हुजूर के गुस्ताख हैं, बेअदब लोग हैं, ये सियासी लोग हैं, आप उनसे इख्तलाफ करें। अहले सुन्नत के लोग से क्यों? और एक सियासी जमात को तो किसी से इख्तलाफ की जरूरत ही नहीं। कल हर शख्स परेशान है और उसको ये शिकायत है कि मुझ पर बंदिश हो गई है, मेरा कारोबार बंद कर दिया गया है, रिस्क बंद कर दिया गया है। तो ये बंदिश क्या चीज़ है? कुछ उलमा का कहना है बंदिश नामी कोई चीज़ नहीं है, रिस्क का जिम्मा अल्लाह के जिम्मे है, इसके अलावा कोई बंद नहीं कर सकता। तो इस हवाले से ज़रा रहनुमाई करें। रह गया कि आमिलीन 50,000 लेते हैं, 1 लाख लेते, तो मेरे भाई डॉक्टर 10 लाख लेते हैं। अगर आमिलीन 1 लाख लेते तो मैं इसकी हिमायत में, अगर वो वाकई आमिल है और वो सही इलाज कर रहा है तो वो 1 लाख लेता है, देने वाला दे सकता है, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नकीबुर रहमान चिश्ती और नूर मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, एक अजीम इल्मी व रूहानी शख्सियत जो कि एक बेहतरीन आलिम दीन और रूहानी पेशवा हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए हम इनको हर महाज पर सफ़े अव्वल में देखते हैं। आप इस वक्त कराची में नूर कुरान इस्लामिक एकेडमी में पढ़ाई सर अंजाम दे रहे हैं। इनके बारे में मज़ीद हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद आसिफ सईद कादरी शाज़ली तारकी साहिब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत से आप? पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें वक्त अनायत फरमाया। सबसे पहले हज़रत गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं। आपकी पैदाइश कहाँ हुई और ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले कुछ कहने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, और आपकी ये मोहब्बत है, ज़रा नवाजी है, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और हमें खुशी होती है कि जब हम आपके जज्बे को, और आप सोशल मीडिया पे जिस तरह काम कर रहे हैं अहले सुन्नत व जमात में, ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि मैं खुद भी इस राह का मुसाफिर हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा है। तो अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपकी टीम को बरकत दे, जो आपके साथ बच्चे काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। दूसरा जो आपने सवाल किया कि मेरी पैदाइश कहाँ हुई, तो मेरी पैदाइश कराची के इलाके बल्दिया टाउन, 5.5 नंबर बल्दिया टाउन का एक इलाका है, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई और वहीं पे बचपन हमारा गुजरा। आज भी बल्दिया टाउन में ही रिहाइश है। हज़रत इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? दीनी तालीम, असरी तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम में ये कहूँगा कि 3री जमात तक मैंने स्कूल पढ़ा। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये कराची में ही स्कूल पढ़ा
اور جیسے علاقوں میں اسکول ہو کے ان علاقوں میں اسکول، اس اسکول میں اسکول پڑھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ بچپن سے ہی شوق تھا، مذہبی بیک گراؤنڈ ہم رکھتے تھے۔ ہماری دادی بڑی عاشق رسول خاتون تھی، تو گٹھی میں ہی حضور کی محبت بھی الحمدللہ ملی، اور میری والدہ بھی بڑی حضور غوث پاک کی چاہنے والی تھی۔ تو تیسری جماعت کے بعد ہی میں اپنے ایک دوست، ان کا نام میں ہر جگہ لیتا ہوں کیونکہ میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے مریدوں سے بھی کہتا ہوں، میرے بچپن کے ساتھی قاری فیصل صاحب، اگرچہ وہ مجھ کو ابھی نہیں دیکھتے ہوں گے، ملاقات بھی نہیں ہوتی، مگر میں ان کو اپنے علاقے میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ مدرسے جایا کرتے تھے اور 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے میرے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوا، اور پھر میں نے مدرسۃ المدینہ میں تیسری کلاس کو پاس کرنے کے بعد 5.5 نمبر پر ہی مدرسۃ المدینہ تھا، 7 نمبر پر قبرستان میں، آج بھی وہ مدرسہ قائم ہے، تو اس میں نے ایڈمیشن لیا دعوت اسلامی کا جو مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے، وہاں پہ پھر ناظرہ کیا، پھر حفظ کیا، پھر وہیں سے آگے سب چل پڑا الحمدللہ۔ جی تعلیم آپ نے اس ادارے سے حاصل؟ دینی تعلیم الحمدللہ جیسے ہم نے ابتدا کی مدرسۃ المدینہ سے ہی، تو پھر جامعۃ المدینہ کی پہلی شاخ جو بنی گلستان جوہر کے اندر، دعوت اسلامی نے پہلے سبز مارکیٹ، جس کو شو مارکیٹ کا علاقہ کہتے ہیں گارڈن کا، وہاں پہ مدرسہ کھولا تو جو نائٹ کلاسز ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر جو پہلا باقاعدہ جو مدرسہ قائم کیا وہ گلستان جوہر کراچی کے اندر قائم کیا۔ تو میں چونکہ حفظ کر چکا تھا، استادوں کی بھی تربیت تھی، اپنا شوق تھا، ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اسکول بھی پڑھتے رہے، تو پھر میں اس طرح گلستان جوہر کے اندر درجہ اولا سے میں نے باقاعدہ ایڈمیشن لیا، اور درس نظامی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ حضرت دور حدیث پر آپ نے کہاں سے فرمایا؟ وہ پھر چلتے چلتے یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے جب تنظیم کے تحت مدرسے ہوتے ہیں تو مختلف حالات پیش آتے ہیں۔ پھر ہم اس طرح سبز مارکیٹ میں آ گئے، شو مارکیٹ میں، پھر مفتی عابد مبارک صاحب، ایک بڑا نام ہے اہل سنت و جماعت کا، وہ میرے استاد رہے، ان سے ہم نے پڑھا پورا۔ تو دور حدیث تک ہم فیضان مدینہ میں آ گئے دوبارہ، جب فیضان مدینہ بن گیا باقاعدہ، تو پھر دور حدیث جو آخری سال تھا وہ الحمدللہ اہل سنت کی قداور شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے جو ہے ہم نے دور حدیث مکمل کیا۔ اس طرح جامعہ نعیمیہ سے ہماری فراغت تھی۔ حضرت اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں جو کراچی میں اس وقت نور قرآن اسلامک اکیڈمی اور تارکیہ اسپرچل اکیڈمی ویلفیئر النور نیٹ ورک کے زیر اہتمام یہ چل رہی ہیں، تو اپنے ادارے کے حوالے سے بتائیں ذرا، اس میں کتنے طلباء طالبات اس وقت پڑھ رہی ہیں اور دینی اور عصری تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل ہے مجھ پر، میری ماں کی دعا ہے اور میرے شیخ کی نظر عنایت ہے۔ یہ مدرسہ جو اسکول کی طرح چل رہا ہے اور بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے، یہ میرے شیخ کا فیض ہے، ان کی دعا سے ہی مجھ کو یہ جگہ ملی اور پھر اس کی ساری تعمیرات ہوئی الحمدللہ۔ نور القرآن اسلامک اکیڈمی کے نام سے ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں۔ میرا خود ذہن بھی ہے کہ ہم تعلیمی شعبے میں کام کرتے رہیں، چاہے وہ روحانیت کی تعلیم ہو، عصری علوم ہو، درس نظامی ہو، دینی علوم ہو، ان پر کام کرنے کا جذبہ ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت ہمارے اسکول مدرسے کے اندر تقریباً 400 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں، اور الحمدللہ اس مدرسے نے تقریباً 32 سے زیادہ حافظ قرآن 3 سال کے عرصے میں بنائے ہیں، اور میرے خود بچوں نے بھی وہیں سے حفظ بھی مکمل کیا ہے الحمدللہ، اور میٹرک تک اسکول بھی وہیں پڑھا ہے، بچیاں بھی ہیں، پھر پلس بچیوں کا الگ سے درس نظامی کا سلسلہ تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے۔ تو اس طرح حفظ، ناظرہ، مونٹسری تا میٹرک تک اسکول کی تعلیم اور بچیوں کے لیے درس نظامی کا سلسلہ ہے۔ حضرت یہ ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے؟ بالکل ایسے الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی، اور پھر جو ہمارا اسکول کا جو سسٹم ہے وہ کسی بھی جو ہے اپر کلاس جن کو لوگ کہتے ہیں اس سے کم نہیں ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارے پورے بلدیہ ٹاؤن میں جو بڑے برانڈ کے اسکول ہیں، تو اس بار جو میٹرک کے ایگزام ہوئے، پچھلے سال جو ایگزام ہوئے، ان میں جو بلدیہ ٹاؤن کی سطح پہ ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹ تھے وہ ہمارے ادارے نور القرآن اسلامک اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ تھے الحمدللہ، جنہوں نے ہمارے ہی مدرسے سے حفظ بھی کیا اور پھر نمبروں میں وہ ٹاپ بھی کر کے گئے، اور ابھی الحمدللہ بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ خواتین کا اجتماع بھی ہفتہ وار ہوتا ہے، پھر ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ہم نے خانقاہ کا بھی قیام کیا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں ایک وقت میں 1200 نمازی آ سکتے ہیں الحمدللہ، اتنی بڑی مسجد۔ یہ جو آپ کا ادارہ ہے، آپ نے بتایا کافی تعداد میں وہاں پر طلباء طالبات پڑھنے آ رہی ہیں، وہ یہ بتائیں کہ رہائشی ہے کہ غیر رہائشی ہے؟ نہیں، غیر رہائشی ہے، صبح 8 سے 4 ساڑھے 4 بجے تک بچے اور بچیاں پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کن کن تحریک میں آپ وابستہ رہے، اور بالخصوص ہم نے دیکھا تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ میں آپ صف اول میں رہے، ان
شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو اس تحریک میں بہت آگے رہے اور اس تحریک کی روح رواں رہے۔ تو اسی تحریک میں امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑا عملی کردار ادا کیا۔ تو ان کے ساتھ آپ کی جدوجہد اس تحریک میں کس طرح شامل رہی اور وہ کیسی رہی؟ تحریک رہائی ممتاز حسین قادری میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام کرنا جس بھی سنی مسلمان نے، جس عاشق رسول نے کام کیا، بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و رحمت سے امید ہے۔ جہاں تک بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہم بات کریں گے تو بابا جی تحریک رہائی ممتاز حسین قادری بننے سے پہلے بھی کراچی تشریف لایا کرتے تھے۔ تو بابا جی کا پروگرام ہوتا تھا عموماً نور حمزہ لان کے اندر یا پھر بار شریعت مسجد میں، جو آج تحریک لبیک کا مرکز بھی ہے۔ تو ہم اپنے علاقوں سے اس ٹائم ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے علاقوں سے، وہاں پہ جو لوگ آرگنائزر تھے پروگرام کے کروانے والے، تو آپ حضرت صاحب لے کر آئے۔ بحمدللہ تعالیٰ میں آپ کو بھی بتا دوں، میں ایک نظریاتی آدمی، میں شخصیت پسند نہیں ہوں، میں نظریے کو ہمیشہ فالو کرتا ہوں۔ اگر آپ نظریاتی آدمی، آپ کام کریں، اور میں یہی ویور سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم کو نظریے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، نظریہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بابا جی کو ہم سننے جایا کرتے تھے۔ پھر یہ جو انسیڈنٹ ہوا گورنر والا، پھر تحریک رہائی ممتاز حسین قادری، تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم اہل سنت کے لیے مختلف تنظیموں میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہاں کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہے۔ تو پہلے ہماری تنظیم کراچی کی، وہ بھی الیکشن میں کھڑی ہوئی، تو ہم نے اس کے لیے بھی باقاعدہ کام کیا، سپورٹ کیا، جبکہ میرا طالب علمی کا دور تھا اس ٹائم پر، تو کام کیا، سپورٹ کیا۔ پھر جب بابا جی رحمت اللہ تعالی سے انسیت اور محبت، اقبال کے اشعار سے، آپ کے جذبے سے، عشق مصطفیٰ اور ناموس رسالت، اس سے مضبوط ہوتا گیا سسٹم۔ تو جب رہائی ممتاز حسین قادری تحریک بنی، یا ممتاز حسین قادری والا جب معاملہ ہوا، واللہ باللہ تاللہ نقیب صاحب، علامہ صاحب، آپ یقین کیجئے کہ میں نے ایک رات میں 12 جلسے بھی کیے ہیں، عصر سے لے کر فجر تک تحریک رہائی ممتاز حسین قادری میں 12 جلسے کیے ہیں۔ اور تحریک رہائی ممتاز حسین قادری کا جو پہلا اجلاس گجرات کے اندر پیر افضل قادری صاحب کے ادارے میں ہوا، بحمدللہ تعالی ہم کراچی سے خصوصی طور پر اس میں مدعو تھے، اور اس اجلاس میں بھی ہم موجود تھے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کر جیے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر بابا جی سے لگاوٹ، محبت بڑھتی چلی گئی۔ پھر میرے شیخ کی، عموماً آج کل پیر جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ رکھتے ہیں، میرے شیخ ایسے نہیں ہے۔ شیخ طارق احمد شاہ عارف صاحب وہ نظریاتی بناتے ہیں۔ تو مجھے میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ بیٹا تم نے بابا جی خادم حسین رضوی کے ساتھ ایک ڈیوٹی کی طرح ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ قلندر وقت ہے، میاں حضور فرماتے تھے کہ یہ قلندر وقت ہے، یہ نہیں جھکے گا، دنیا کو جھکائے گا، یہ خود بھی غرق ہو جائے گا، ان کے الفاظ سے، یعنی خود بھی دنیا سے چلا جائے گا مگر جھکے گا نہیں، کوئی اس کو جھکا نہیں پائے گا۔ اور آپ بھی گوائیں، ہم بھی گوائیں کہ بابا جی کو کوئی جھکا نہیں پایا، وہ دنیا سے تو چلے گئے مگر جھکے نہیں۔ تو بابا جی کے ساتھ پھر ہم اس طرح چلتے رہے الحمدللہ۔ اور میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ بابا جی کی تحریک میں بیعت شہادت رائج کرنے والا آصف سعید ہے۔ سب سے پہلے میں نے بابا جی کے دستے مبارک پر جو ہے، میں، مفتی عابد صاحب اور 2 افراد اور تھے، میں نے کہا تھا حضرت بابا جی آپ ہم کو آپ کی مسجد میں کہا تھا کہ بیعت شہادت لے لیجئے، کہ ناموس رسالت پر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور شہادت کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی ہوا۔ پھر ان کی شفقت بھی رہی، جب بھی کراچی آتے تھے تو الحمدللہ مجھ کو ڈرائیو کا بھی موقع ملتا تھا۔ پھر بہت ساری باتیں، جس رات ممتاز حسین قادری صاحب شہید ہوئے تو وہ بھی ایک رات تھی جو ایک قیامت کی رات تھی، تو اس کے بھی سارے معاملات ہمارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا اور آج تک رب لے رہا ہے، اس پر ہم جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں کم ہے۔ الحمدللہ جیل میں بھی میں گیا، اور 2018 کے اندر، 18 کے بعد جو 7 بھائی بھی جب بند ہوئے تو اس دوران مجھ کو بھی جیل ہوئی، اور 1 مہینے کے قریب تقریباً میں 28-29 دن میں نے جیل کاٹی، اللہ کا شکر ہے۔ اور الحمدللہ میں نے جیل کاٹی، اللہ کا شکر ہے۔ اور مجھ کو بڑا زد و کوب کیا گیا کہ آپ جو ہے مکر جائیں یا انحراف کریں، جیسا کہ وہاں کے ان کے تنظیمی ذمہ داروں نے کیا بھی، باقاعدہ ویڈیو بیان بھی دیا، میڈیا پہ بھی چلا، تو ہمارے ساتھ بھی تشدد ہوا، سب کچھ ہوا۔ ہم نے کہا ہم عہدیدار اگرچہ نہیں ہے مگر جو مشن ان کا ہے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، جو مشن ناموس رسالت، تحفظ عقیدہ، ختم نبوت کے لیے کسی بھی حضور کے عاشق کا ہوگا، کسی ایک کا نہیں، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہی بیان میں نے وہاں بھی دیا تھا۔ اور پھر جیل بھی رہی، اور پھر 3 سال ہم مقدمات میں بھی گرفتار رہے۔ اور واحد میں کراچی کا آدمی ہوں جس میں کراچی میں سب سے زیادہ FIR کٹی تھی، 5 FIR کا سامنا ہوا مجھ کو، اور میں الحمدللہ پھر اس میں ہم سب بری ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جیل بھی ہوئی ہے، سزائیں بھی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات تھی۔ حضرت جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی ہے
آپ تحریک لبیک بننے سے پہلے بھی ہر تحریک میں پیش رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر کیا وجہ ہے 2018 کا جب الیکشن آتا ہے تحریک لبیک بنتی ہے اور علماء کو، مشائخ کو اور دیگر احباب کو ٹکٹ ملتا ہے۔ ایک شخصیت جو آپ کراچی شہر کے اندر اتنے ایکٹیو ہیں، تحریک میں صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہ تو 2018 کے الیکشن میں ٹکٹ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی تنظیمی عہدہ ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی کریں، کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو تنظیمی عہدہ بھی کوئی نہیں ملا اور پھر 2018 کے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ بھی کوئی نہیں ملا؟ میں پہلے اس پر تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا تاکہ ہمارے تحریک کے بھائی ناراض نہ ہو۔ میں نے آج تک اپنی زبان کو اس پر خاموش رکھا، یا تو میں اس کی کرامت بھی بیان کر دوں کہ مجھ کو کیوں نہیں دیا گیا، اور پھر یہ برکت جو ان کو ملی وہ بھی میرے سے آپ پوچھیے گا تو میں بتاؤں گا، اور میرا پھر آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے تحریک کے لوگوں سے سوال ہے کہ آج یہ کیوں نہیں جیتے اتنے طاقت میں ہونے کے باوجود میرے اس جواب کے بعد جو اب میں دینے جا رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص کا شوق ہوتا ہے حضور کی عزت، ناموس، ختم نبوت پر جو شخص علامہ صاحب کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی یہ چاہیں گے نا کہ پاکستان کے ایوان میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے، حضور کی تحفظ کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، شعار اسلام کی بات ہو، ہر سنی عاشق رسول، ہر مسلمان یہ چاہے گا۔ اچھا، جو عالم ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ایسا موقع ملے تو یہ نعرہ لگانے والا میں ہی ہوں۔ اچھا، وہ شخص جو رات دن کام کر رہا ہو اور بلا لوس، آپ کو میں اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، میں نے کبھی عہدے کی طمع ہی نہیں کی، عہدے کی کبھی لالچ میں نے نہیں کی۔ جب کراچی میں تنظیم، باقاعدہ تنظیم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو آج غالباً جنرل سیکریٹری ہیں غلام غوث بغدادی صاحب، مفتی غلام غوث بغدادی صاحب، تحریک لبیک پاکستان کے، بابا جی کے بھی بڑے قریب ہیں۔ چونکہ کراچی میں ایک فعال آدمی لیڈ کرنے والا میں ہی تھا، سب کو منہ دینے والا، کیونکہ کراچی کا مختلف ماحول ہے، آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کراچی میں ہے، دیگر تنظیمیں کراچی میں، تو ٹف ٹائم ہے، کراچی میں کام کرنا آسان نہیں ہے، اور ٹی ایل پی توڑ ہے سمجھے کہ ایم کیو ایم کا، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس جو ووٹ بینک ہے وہی ٹی ایل پی کے پاس ہے، سنی یا رسول اللہ والا ووٹ بینک، تو بڑا مشکل ہے وہاں پر کام کرنا۔ تو جب یہ سلسلہ ہوا تھا کہ بھائی تنظیم بنانی، تو غلام غوث بغدادی بھائی نے مجھ کو خود بہار شریعت مسجد میں بلایا۔ میں یہ بتا رہا اس لیے کہ میں نے کبھی عہدے کی طمع کہیں بھی نہیں کی۔ مجھ کو کہا کہ حضرت اب تنظیم بنانی ہے، نوجوان طبقہ پورا آپ کے ساتھ ہے کراچی کا، آپ بڑا کام کر رہے ہیں اور بڑا بے لوس کام کر۔ اچھا، اس کا انہوں نے یہاں بھی اظہار کیا تھا، ممتاز حسین قادری صاحب کے 40ویں میں انہوں نے باقاعدہ میرا نام لیا تھا، جبکہ میں بھی گراؤنڈ میں انٹر نہیں ہوا تھا۔ میرے کان میں واضح کہ کراچی میں، سندھ میں جو سب سے زیادہ کام کیا مفتی آصف سعید صاحب نے کام کیا ہے، اور بلا لوس انہوں نے مجھ کو کہا تنظیم بنانی ہے، ہم یا تو آپ کو امیر بنا دیں یا پھر زمان علی جعفری شاہ صاحب، سید شاہ طرب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ دماد ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ بولا ان کو ہم نے مدینہ پاک سے بلایا ہے، اس کام کی ذمہ داری ان کو دینے کا ارادہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا میری کیا حیثیت ہے، اگر آپ نے پوچھا ہے تو یہ آپ کی نوازش ہے۔ حاجی توفیق صاحب بھی اس ٹائم موجود تھے، تو میں نے کہا اگر آپ زمان شاہ صاحب کو بنانا چاہتے تو آپ بالکل بنائیں۔ کہا آپ کو کوئی اعتراض؟ جیسے تنظیموں میں ہوتا ہے نا کہ یار یہ اگر ایک فعال آدمی معترض ہو جائے گا تو کام نہیں بڑھے گا۔ ہاں، میں نے کہا میں ان کے ساتھ رہوں گا، میں نے کبھی عہدے کی طمع نہیں کی۔ تو زمان شاہ صاحب کو بنا دے گا، پھر ہم نے ان کا بھی ساتھ دیا۔ اب جب یہ ٹائم آیا، الیکشن کمپین چلی، سب کچھ ہونے لگا، میری بھی یہ طمع تھی، خواہش تھی کہ حضور کا وہ غلام میں ہی ہوں جو اسمبلی میں نعرہ لگائے، جسے آپ کی بھی ہوگی کہ اللہ آپ کو توفیق دے، تو آپ بھی یہ چاہیں گے اور حضور کی عزت اور ناموس کے لیے کام کریں۔ تو میں کوئی بھی کام اپنے مرشد کی اجازت اور ان کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنے میاں حضور سے پہلے عرض کیا کہ حضور الیکشن آ رہے ہیں تو ہم تحریک میں کام کرتے رہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میاں پہلے مسکرائے، جو آپ کی مسکراہٹ ہے نا وہ مسکرائی، تو انہوں نے فرمایا بیٹا تم کوشش کر لو، تم کو ٹکٹ نہیں دیں گے یہ۔ میں نے کہا میاں مجھ کو ٹکٹ نہیں دیں گے؟ بولا نہیں تم کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ ٹھیک، میاں کیوں نہیں دیں گے؟ کہا بیٹا غلام چاہیے نا اہل سنت کے لوگوں کو، تو تم غلام تو ہو نہیں، یہ میرا اپنا ایک مزاج ہے، عوام آدمی ہوں، اپنا ایک مزاج رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا، بولا مگر کوشش کر لو۔ کیا فرمایا میاں نے؟ کوشش کر لو، حجت یعنی تمام ہو جائے۔ وہی ہوا، جب ٹکٹ بٹنے کی بات آئی تو میں بھی چلا گیا۔ میرے کو تو یہ تھا کہ مجھ کو تو خود فون کریں گے بھائی آپ کا یہ حساب کتاب ہے، آ کے ڈاکومنٹ جمع کرا دیں اور پی ایس 115 سے آپ الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، پی ایس 115 کو یہاں پہ منہ پہ قاسم فخری صاحب جیتے ہیں 2018 کے اندر ایم پی، بالکل سندھ اسمبلی میں گئے وہ۔ تو یہ بھی ایک پورا راز ہے کہ وہ کیسے چلے گئے، کیا نام ہے، ہم چلے گئے
اور جیلان شاہ صاحب اس ٹائم الیکشن کمپین کو کراچی کی لیڈ کر رہے تھے، اور جیلان شاہ صاحب میرے دوست تھے، تو غلام غوث بغدادی صاحب بھی میری بڑی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو میں نے کہا حضرت آگے ہو، میں الیکشن لڑوں گا تو ٹکٹ دے دیں۔ اب مجھ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ 115 کو چھوڑ کر 116 سے الیکشن لڑ لیں۔ میں نے کو مرشد کا حکم یہ تھا کہ اگر تم کو تمہارے علاقے سے ٹکٹ دے دیں گے تو الیکشن لڑنا ہے، ورنہ کہیں سے نہیں لڑنا۔ میں نے کہا بھائی میں تو 115 میں رہتا ہوں، پیدا بھی وہیں ہوا ہوں، بڑا بھی وہیں ہوا ہوں، کام بھی وہیں کیا ہے، ادارہ بھی وہیں ہے، لوگ بھی وہیں ہیں، میرا انویسٹمنٹ بھی وہی ہے، یعنی میں نے اپنے وقت کی جو انویسٹمنٹ کی وہ بھی اسی حلقے میں ہوئی ہے۔ آپ کی کسی بات کرے تو 115 سے تو 15% بھی چانس نہیں ہے جیتنے کے یا ووٹ بینک کے، کیونکہ ہمارا مستق کے لوگ ہی نہیں ہیں وہاں پر۔ ایک بات پھر مجھ کو وہاں پر لوگ جانتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مذاق تو نہیں کرو جیلان شاہ صاحب؟ بولا نہیں میں آپ کو سیریس بول رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ بولا نہیں آپ کو 116 سے لڑنا، 115 سے نہیں لڑ رہا۔ میں نے کہا میں اکیلے میں لے گیا ان کو، یہ انٹرویو اللہ کرے کہ وہ بھی دیکھیں۔ تو میں اکیلے میں لے گیا اور میں نے ان کو کہا شاہ صاحب کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ بولا یار نہیں، وہ ہم نے پالیسی بنائی ہے، وہ جو ہے مفتی کسی دوسرے کو ٹکٹ دیں گے، اس ٹائم نام نہیں لیا انہوں نے، کسی دوسرے کو ٹکٹ دیں گے۔ میں نے عابد مبارک صاحب کو کہا ان کو سمجھائیں، انہوں نے بھی کہا یہ کیا کر رہے ہو، آپ سے سعید کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہو؟ بولا نہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا، یہ 116 سے لڑ لیں۔ اب میں بھی اپنے مرشد کی پابند تھا۔ خیر بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، میں رویا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں الیکشن لڑنے کے؟ میں نے کہا وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کہا کتنے پیسے لگاؤ گے؟ میں نے کہا جب میدان میں اتریں گے تو ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں، باقی پھر جب اترتے ہیں تو کشتیاں جلا کے اترتے، عوانے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جملے 10 علماء کے بیچ میں بیٹھ کے میں نے بولے میٹنگ کے اندر کہ بھائی پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا کیا بچتا ہے، پھر ہم لگائیں گے۔ اچھا بہرحال مختصر یہ، پھر بھی انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا۔ میں گیا میاں کے پاس تو ان سے میں نے اپنا درد دل بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا میں نے تم کو کہا تھا یہ ٹکٹ تو نہیں دیں گے۔ پھر میں نے کہا میاں جس بندے کو یہ ٹکٹ دے رہے ہیں اس بندے کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، مالی طور پہ بھی وہ کمزور آدمی ہے، ایک چھوٹی سی مسجد کے جتنے ہال میں ہم بیٹھے ہوئے اتنی مسجد تھی ان کی، اور ان کو کوئی تحریک میں بھی ان کا کام نہیں ہے، صرف انہوں نے ایک جلسہ کرایا بابا جی کا، وہ بھی میں نے ٹائم لے کے دیا کہ 4 نمبر مہاجر کیمپ پر جلسہ جو ہوا وہ میں نے ٹائم لے کے دیا بابا جی کا۔ تو میاں وہ کیسے الیکشن لڑے گا؟ تو پھر میں نے کہا میاں ٹھیک ہے ٹکٹ وہ اس کو دیتے نا دے دے۔ میری والدہ بھی حیات تھی تو میری پھر تحریک کے کچھ لوگ آئے ہمارے پاؤں پکڑنے لگے کہ آپ لڑ لیں وہاں سے دوسرے حلقے سے 116 سے۔ والدہ نے کہا مرشد اگر نہیں کہیں گے تو نہیں لڑنا، ہم یقین والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے میاں حضور سے کہا میاں انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا۔ میں نے کہا چلو بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے نا، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرو۔ علامہ صاحب کیا فرمائے شیخ نے؟ اللہ اور اس کے، میرے سر پہ براؤن کلر کا امامہ تھا، میں نے وہ امامہ اتارا اپنے مرشد کے قدموں میں، ایک عقیدت سے جو رکھتے میں نے رکھ دیا۔ میں نے کہا قاسم فخری کو کوئی نہیں جانتا ہے میاں، آصف سعید کو پورا کراچی اور بلدیہ ٹاؤن جانتا ہے، مجھ کو یہ سیٹ نہیں ہارنی ہے۔ اب میں جب کہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، بھلے میاں الیکشن وہ لڑ رہا ہے، مجھ کو یہ سیٹ چاہیے، ہم کو یہ سیٹ چاہیے۔ میں تو نہیں لڑ رہا ہوں، قاسم فخری بھائی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میاں نے مجھ کو فرمایا بیٹا تم کام کرو، اللہ کامیاب کرے گا۔ آپ یقین کیجئے گا نقیب بھائی، آج بھی جب میں یہ بات کرتا ہوں میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں واللہ۔ کل بھی میں اپنے ادھر مریدوں کو بتا رہا تھا یہ بات کہ یقین کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم نے اندھا دن کام کیا۔ مفتی عابد مبارک صاحب قومی اسمبلی پہ لڑ رہے تھے، ان کی کمپین بھی میں چلا رہا تھا، وہ مدینے چلے گئے تھے۔ قاسم فخری صاحب کی بھی کمپین پوری میں چلا رہا تھا۔ تنظیموں کو منہ دینا، ایجنسیوں کو منہ دینا، آپ سمجھ سکتے ہیں الیکشن کس چیز کا نام ہو۔ سارے اس الیکشن کے انتظامات، آج بھی پرچیاں میرے برادر اکبر اقبال قادری صاحب کے پاس موجود ہے کہ اس ٹائم تقریباً 10 لاکھ روپے کے قریب ہم نے اپنے جیب سے خرچ کیے تھے الیکشن کمپین پر، جبکہ الیکشن میں لڑ رہا نہیں تھا۔ کون لڑ؟ کیونکہ مجھ کو اس سے غرض نہیں ہے، مجھ کو غرض اس سے کہ رسول اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بس۔ ہاں دکھ ضرور تھا کہ یار مجھ کو پتا تھا ہم نے جیتنا ہے، میرے شیخ نے فرما دیا تھا نا کہ جیت جاؤ گے محنت کرو، تو میرا یقین تھا۔ اب میں اگلی بات بتاتا ہوں بزرگوں کی کرامت، اور تحریک لبیک والوں کو میں پوچھتا ہوں کہ آج آپ کراچی سے کیوں ہار گئے؟ کیا ان کی قیادت نے غور نہیں کیا؟ صوبہ سندھ کی قیادت نے یا پنجاب کی قیادت نے، اعلیٰ قیادت نے، شورا نے غور نہیں کیا؟ میرا یہ سوال ہے نا ان سے، کیونکہ میں نے اس تحریک میں اپنا خون دیا ہے تو میں سوال تو کر سکتا ہوں۔ میں بکری کارکن تو نہیں ہوں، میں نے تو ایک خون دیا ہے، جان دیا ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ لوگ آج کیوں ہار گئے، اس کا میں نتیجہ بتا۔ الیکشن کا دن تھا، الیکشن ہو گیا، رزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہو گئے،
रिजल्ट नहीं आया, मेरे मुर्शिद की करामत देखिए, मेरे मुर्शिद की बरकत देखिए, और इखलास हो ना जज्बों में तो अल्लाह ताला कामयाब करता है। अहले सुन्नत के लोगों को चाहिए इखलास पैदा करें, अपने अंदर से गुरूर, तकब्बुर, रऊनत को निकालें, मसावी रखें सबको, जो काम करे उनको आगे आने दे। हुआ ये हज़रत मुख्तसर, ये जवाब तवील हो गया, मुख्तसर ये कि इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों के मुंह रोने जैसे हो गए। भाई टीएलपी का कहीं से नाम ही नहीं आ रहा। आसिफ भाई, लाहौर से भी हम हार गए, उधर से भी हार गए, बाबा जी के इलाके, हम लोग कहाँ से जीतेंगे। नफीस रिजवी है, खादिम हुसैन नजवी साहब का मुरीद, मेरा बिरादर इन ला है, उसने मुझको कहा कि आसिफ भाई हम लोग, हमने टीवी लगाया हुआ नीचे, मरकज भी मेरे इदारे में बना हुआ है, लड़के भी मैंने दिए, मैं सब कुछ मैं कर रहा हूँ। रिजल्ट आज इनको रिजल्ट नहीं मिला। 2018 में एक पर्चा भी कोई नहीं छुपा सका हमसे, ना एजेंसियां ना कोई और तंजीमें। काम करने वाले लोग हों तो ऐसे काम करते हैं। हमने अपनी जानों पे खेल कर वो रिजल्ट लिए और दिखाया जीत कर। मैंने कहा बेटा मैं थक गया हूं, मैं आराम करने जा रहा हूं, 4 बजे से 5 बजे के दरमियान हमारी जीत का ऐलान हो जाएगा। ये ऑन एयर बात कर रहा हूं, एक आलिम हूं, एक पीर हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत का जिम्मेदार आदमी हूं। बच्चों ने कहा हजरत बड़ों बड़ों का नाम नहीं है। मैंने कहा अगर नफीस हम नहीं जीते, तुम जूतों का हार मेरे गले में डाल देना। ये बोल के मैं ऊपर चला गया अपने घर पर। नीचे हमारे ऑफिस बना होता इलेक्शन, वही हुआ हजरत 4:45 नहीं बजे ऐलान हो गया, कासिम फखरी भाई जीत गए 115 से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो शख्स जीता है वो घर में छुप के बैठा है, वो बाहर ही नहीं निकल रहा। हमने पूरी रैली निकाली, पूरे हलके में घूमे, मुबारकबाद दिया, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों को मुंह दिया, एमक्यूएम के दहशतगर्दों को मुंह दिया, पीएसपी के दहशतगर्दों को मुंह दिया, अपने कारकुनान के लिए सबको मुंह दिया। जीत गए, जीत गए ना। जब वो अगले दिन असेंबली में गए, जब उन्होंने लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया, मेरी थकन दूर हो गई। मगर क्या था कि ये इस चीज का दुख रहेगा और ये कल कयामत में फैसला होगा कि आपने मुझको टिकट क्यों नहीं दिया। मैं रोया, बाबा जी हमको फरमा के गए ना कल कयामत इच पता लगसी, तो हमने बाबा जी से सुना है और सीखा है कि अब हम तुमको पकड़ेंगे कयामत में कि तुमने हमको क्यों नहीं टिकट दिया। हमने तो अपना काम करके दिखाया और तुमको जीत के दिखाया। आज फिर मेरा ये सवाल है कि 2018 में इलेक्शन होता है और अब कब इलेक्शन हुआ था, 2023 में, 24 में इलेक्शन होता है। 6 साल तंजीम काम करती है, कुर्बानियां देती है, उसके बाद वही बंदा बुरे तरीके से क्यों हार जाता है। ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं। इस बार कराची में टीएलपी को कोई सूबाई असम्बली की सीट नहीं मिली। पहले हम देखते हैं कि कराची से मुफ्ती कासिम फखरी साहब जीते और 2 अरकान उनके साथ और सिंध असम्बली में पहुंचे। इस दफ़ा पंजाब असम्बली के अंदर एक एमपीए पहुंचा, लेकिन इस दफ़ा कराची से कोई भी नहीं जीता। इससे पहले कराची में हम देखते हैं अहले सुन्नत का गढ़ रहा है, अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह भी कराची से जीतकर असम्बली में पहुंचे, अल्लामा शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह भी असम्बली के अंदर पहुंचे। लेकिन 2024 का इलेक्शन हम देखते हैं कि इस वक्त पीटीआई को एक माहौल ऐसा नहीं मिल रहा था इलेक्शन के हवाले से। उनके अहबाब भी अंडरग्राउंड हुए थे, तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक को इस दफ़ा अच्छे वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरक्स हुआ कि जो सीटें तहरीक लब्बैक को मिलनी चाहिए थी वो सीटें एमक्यूएम ले उड़ी। तो इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू फरमाएं। वाला जवाब ये कि अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं, चाहे आप करें, मैं करूं, कोई भी करे, रब ताला तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता। आजिज़ी करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कराची की क़यादत, बहुत सारे मेरे अल्लामा दोस्त हैं, तहरीक के लोग दोस्त नाराज हो जाएंगे, कराची की क़यादत की मिस मैनेजमेंट। जिस शख्स को 2018 में मैं इलेक्शन जितवाता हूं, 10 लाख रुपए भी लगाता हूं, अल्लाह रसूल के लिए काम कर रहा हूं, मगर जीत के तो आप जा रहे हैं ना। 5 साल मजे तो आपने लिए ना, मैंने तो नहीं लिए। तनख्वाहें आपने ली, चस्के आपने लिए, जलसों के चस्के आपने लिए, दावतों के चस्के आपने लिए, कारकुनान पर लीडर आप बने, तंजीम में मजे आपने लिए, स्टेजों के मजे आपने लिए, हमने तो नहीं लिए। सारे चस्के आपने लिए, मगर मेरी मां मरती है तो आपको जनाजे में भी आने की तौफीक नहीं होती। आसिफ सईद की मां मरी है, एक आम कारकुन की, सियासी लोगों की जीत इसलिए हजरत कि वो अपने कारकुन की इज्जत करते हैं। हम कारकुनों को गुलाम समझते हैं। अहले सुन्नत की क़यादत, नाराज नहीं होइएगा। मुफ्ती साहब आसिफ फखरी साहब जी के साथ आप चलते रहे इलेक्शन का। आज़ाद साहब, उनको मैंने तकरीर करना कराची प्रेस क्लब पर, मैंने बताया कि भाई प्रेस क्लब पर जब एहतजाजी तकरीर होती है तो 10 मिनट की नहीं होती, मौलवियों वाली नहीं होती। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आपने 4 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है। नश्तर पार्क जलसे में उनको स्टेज पर मैंने बिठवाया। बात ये, नश्तर पार्क में जब जलसा हुआ बाबा जी को,
تو جیلان شاہ نے سب کو روک دیا, مجھ کو کہا آصف سعید آپ اوپر آؤ. میں نے کہا اگر میرے علماء اوپر نہیں آئیں گے تو میں بھی اوپر نہیں آؤں گا. میں نے کہا ابتدا میں میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. تو ان کی مس مینجمنٹ, ان کا تکبر ان کو لے ڈوبا. ان کی مس مینجمنٹ کا یہ حال دیکھیے کہ الیکشن کمپین ہے, ان کی قیادت میں سے کوئی شخص میرے پاس نہیں آتا ہے بعض لوگوں میں سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں سر, ابھی کی بات. ہم 3 سال مقدمات بھگتتے ہیں, اپنے بلبوتوں پر جیل سے رہا ہوتے ہیں, کارکنوں کے لیے ہم پیسے بیچتے ہیں, اللہ نے ہم کو دیا تو ہم کرتے ہیں. تو آپ 3 سال میں آ کر ہم کو یہ نہیں پوچھتے کہ حضرت آپ کس حال میں. ہمارے اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں, ہمارے چینل سیز ہو جاتے ہیں, ہمارے مدرسے سیز ہونے کی طرف آ جاتے ہیں, بند ہونے کی طرف آ جاتے ہیں. تو آپ کی قیادت تو ایک دفعہ بھی نہیں آئی پوچھنے کی. جو بندہ میرے گھر, اچھا قاسم فقری صاحب میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اور میں نے ان کو منہ پہ بھی کہا ہے, کوئی اس میں گھبراہٹ کی بات کی ہے. میرے گھر سے 2 منٹ کے راستے پہ رہتے ہیں, ہمارا علاقہ ایک ہی ہے. میری ماں کے جنازے پہ نہیں آتے. کیوں بھائی؟ کب اہل سنت کے مولوی یہ رویہ چھوڑیں گے؟ کب اہل سنت کے قائد اپنے کارکنان کو, بکری بابا جی خادم حسین رضوی اپنے کارکنوں کے لیے جان دے دیتے. ایک دفعہ حضرت میں نے تقریر کی تو وہ احتجاج تھا کراچی پریس کلب سے, لبرلزم والی عورتیں نکل آئی تھی ان کی حمایتوں میں, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو جب میں نے احتجاج کو لیڈ کر رہا تھا, میں گویا کہ میں آگے گیا تو میری ایک تصویر کھنچ گئی اور دبئی کے اخبار میں وہ تصویر لگی. دبئی نے مجھ کو 3 سال تک بین کر دیا, یورپ نے مجھ کو 5 سال تک بین کر دیا کہ یہ ہاں جی. میں نے تقریر کی, بابا جی نے اس تقریر کے بعد جب کراچی آئے تو خصوصی طور پر پرسنل نمبر مجھ کو دیا, جھڑے تیرے کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو اپنی بیوی کو بولنا مجھ کو فون کر لے. یہ ان کی محبت اپنے کارکنان کے ساتھ تھی. وہ کارکن کو حضور کا غلام سمجھتے تھے, اپنا غلام نہیں سمجھتے تھے. اہل سنت کا اجتماعی مسئلہ یہ ہے, ناراض نہیں ہونا کہ ہم اپنے کارکنان کو اپنا غلام. تو ٹی ایل پی کے ہارنے کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ناقص پالیسی, سیاسی کمزوری, بصارت کی کمزوری, اپنے لوگوں سے بیجا اختلاف, چاہے وہ دعوت اسلامی سے کیوں نہ ہو. اب بھائی ہم اپنے لوگوں سے کیوں اختلاف کریں؟ اختلاف کرنے کے لیے حضور کے گستاخ ہیں, بے ادب لوگ ہیں, یہ سیاسی لوگ ہیں, آپ ان سے اختلاف کریں. اہل سنت کے لوگ سے کیوں؟ اور ایک سیاسی جماعت کو تو کسی سے اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے آفیشیلی یہ ایلپی کا دعوت اسلامی پہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے, مگر جو لوگ ان کو چڑھاتے ہیں اشد پرست عناصر شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا کہ اس اختلاف کو کسی بھی صورت میں ختم کیا جائے, اس دوریوں کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارا سیاسی بیک گراؤنڈ مضبوط ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مس مینجمنٹ تھی ٹوٹل. اور دوسرا روحانی طور پر دیکھا جائے بیجا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ جب تکبر میں آپ کھڑے ہو کر یوں کھڑے رہیں گے اور یوں گردن کو ٹیڑھا رکھیں گے اور نیچے والوں کو انسان نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ اسے تعالی آزمائش میں تو ڈالتا ہے اللہ. حضرت اپنے روحانی سفر کے بارے میں ذرا بتائیے. آپ خود بھی ایک استاد ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں, آپ کے ہزاروں مریدین ہیں, اور یہ ہمیں بتائیں آپ کس کے ایک مرید ہیں اور سلسلہ خلافت میں کس سلسلہ طریقت میں آپ کو نوازا گیا؟ الحمدللہ میں مرید جو ابتدائی طور پر تو شروع سے شوق تھا روحانیت کا, عملیات کا, وظائف کا, اور 1996 سے میں اس شوق کو رکھتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا, تعویذ وغیرہ علاج معالجے کا سلسلہ میں نے 1996 سے 1996 سے یعنی دوران طالب علمی سے میں نے تعویذ دینے لوگوں کو شروع کر دیا تھا. مگر باقاعدگی کے ساتھ میں نے اس کام کو جو آغاز کیا 2002 کے آخر سے باقاعدہ ایک فیلڈ کی طرح, ایک فن کی طرح باقاعدہ اس کو سیکھا, پھر کیا. پھر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ روحانیت کی ابتدائی سیڑھی عملیات ہے تو علاج معالجے کا سلسلہ ہوتا رہا. تو پہلی بیت تو ہماری امیر اہل سنت سے ہے الحمدللہ, حضرت سے تربیت ہے بالکل ہے, اور میں برملا کہتا ہوں. پھر جب ہمارا وہاں پہ سفر مکمل ہو گیا, روحانی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ پہ تو تربیت مکمل ہوگی, تو ہمیں شوق تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے پر, طریقت پر, سلوک پر, وظائف پر چلنے کا. تو قبل عالم سیدی و سندی و مرشدی جو ابھی میرے مرشد بھی ہیں, میرے مربی ہیں, میرے شیخ ہیں, سب ان کی عطائیں ہیں, ان کا کرم ہے. شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی قلندری ابو العلائی جہانگیری دامت برکاتہم العالیہ کا میں خادم بھی ہوں, خلیفہ بھی ہوں, حضرت کا مرید بھی ہوں. اور حضرت سے ہی مجھ کو خلافت الحمدللہ 2009 میں عطا ہوئی, اور اللہ کے فضل سے وہی سلسلہ میں اب لے کے بھی چل رہا ہوں. دنیا بھر میں میرے مرید بھی ہیں, خلفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں, الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور 44 سلسلے ہیں ہمارے شیخ کے جو
تمام سلسلوں کی اجازت ہمارے پاس موجود ہے، جس میں شاذلیہ ہے، قلندریہ ہے، چار بڑے سلسلے تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو سلسلے ہیں 44 سلسلے ٹوٹل بنتے ہیں جو حضرت سے ہم کو عطا ہوئے ہیں۔ بے شک والدین کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، اور والدین کی عزت و مقام اور ان کے حقوق اعلیٰ ہیں۔ قرآن کی نص سے ایک بات ثابت ہے، حدیث سے بات ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، مگر بزرگوں کا قول ہے جب کسی راستے پہ چلو تو اس کا رفیق تلاش کر لو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پوری ایک ٹیم چاہیے، اس کے جو ماہر لوگ ہیں ان سے تجربہ اور مشورہ لے کر آپ کام کرتے ہیں۔ مگر جب طریقت کی راہ پر آپ چلتے ہیں اور جب سلسلوں کی راہ پر آپ چلتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، چھٹا پارہ ہے، آپ خوب جانتے ہیں۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وسیلہ بمعنی شیخ بھی ہے یہاں پر، کہ اس کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی ہادی اور رہبر اور رہنما حاصل کرو گے تو جب اس کی تربیت میں، اس کی نگرانی میں چلو گے تو یہ سفر آسانی سے اور جلدی طے ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کراچی آنا چاہیں گے، کراچی آپ کا آنا کم ہوتا ہے میرے خیال میں، میری دعوت ہے آپ آئیں کراچی، تو جب آپ کراچی آئیں گے یقیناً آپ میپ سے پوچھیں گے کراچی کا سفر، اگر بائی روڈ آ رہے ہیں، بائی ایئر آ رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر وہاں اتر کے میپ ڈالیں گے تو بھائی پھر میرا ان سے سوال ہے، آپ میپ بھی نہیں ڈالو، وہ کہے گا مجھ کو منزل پر پہنچائے گا۔ تو دنیاوی منزل کے لیے تجھ کو میپ کی ضرورت ہے یا کسی رہبر کی ضرورت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے پر چلنے کے لیے کیا ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے شیخ کی، اور قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ اپنے اماموں کے ساتھ لوگ اٹھے کے، تو اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آتی کہ جو طریقت اور روحانیت کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے شیخ اور مربی کا ہونا اشد ضروری ہے۔ ایک اہم موضوع کی جانب آتے ہیں جس کو عوام سننا چاہتی ہے، جنات و جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جنات و جادو کوئی چیز نہیں ہے، لوگ ذہنی و اعصابی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور عاملین انہیں لوٹ کر کاروبار کرتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ 50 ہزار روپیہ لے لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا جواب بھی بڑا طویل ہو جائے گا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو جادو اور جنات کے انکار کرتے ہیں وہ بیچارے قرآن و حدیث کے علم سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جادو کا قرآن کی متعدد آیات سے ثابت ہے، اسی طرح جنوں کا تو سورہ جن پوری نازل ہے، پھر حدیث میں بھی ہے وضاحت کے ساتھ۔ تو اس دور میں تو یہ بحث کرنا ہی فضول ہے کہ جادو نہیں ہے اور جنات نہیں، کیونکہ میڈیا نے بھی اس بات کو بڑا واضح ثابت کر دیا، اور مختلف ڈرامے بھی اب تو بن رہے ہیں، مختلف فلمیں بھی بن رہی ہیں، تو اب ہمارے اس سے کیوں بحث کرتے ہیں لوگ کہ جادو نہیں جنات نہیں؟ دوسری بات یہ کہ جادو کا وجود بھی ہے، جنات بھی ہے، جادو اپنا اثر بھی رکھتا ہے، تاثیر بھی رکھتا ہے، لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ عاملین حضرات یہ جھوٹ بولتے ہیں یا اعصابی بیماری ہوتی ہے، بے شک اعصابی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، ان کا کسی اچھے عامل سے واسطہ پڑا نہیں ہوتا، یہ شش کرنے والوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، تو بھائی ہاں شک والوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو اس کو تو صحیح اللہ نے رگڑا لگوایا۔ بات یہ ہے، تو ہم جیسے لوگوں کے پاس آئے نا، ہم تو میڈیا پر یہ چینل چیلنج کر کے آئے ہیں، پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر ہمارا یہ چیلنج ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعصابی بیماری کیا ہے اور جناتی بیماری کیا ہے اور جادو کی بیماری کیا ہے۔ اور کسی کو زیادہ شوق ہے تو میرا نام گوگل پہ اور یوٹیوب پہ جا کے لکھے تو سارے میڈیا کے شو میرے آ جائیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اعصابی بیماری ایک الگ چیز ہے، اور جنات اور جادو کے مرض سے میرا بھی یہ کہنا ہے، تجربہ ہے کہ انسان کے اعصاب، اس کے جسم، اس کی باڈی پر اثر پڑتا ہے۔ جب اس کی باڈی پر اثر پڑتا ہے تو اعصابی بیماری تو خود ہی ہو گئی، ول پاور تو اس کا ڈاؤن ہو گیا۔ اچھا، ان لوگوں پر یہ جلدی چیز اثر انداز ہوتی ہے جن کا ول پاور آلریڈی ڈاؤن ہوتا ہے۔ آج کل تو کرونا کے بعد یہ سسٹم ہر کسی کو سمجھ آ گیا، جس کا امیونو سسٹم یعنی اعصابی قوت کمزور ہوگی اس پر وائرس اثر کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس پر اعصابی قوت نہیں ہے اور اس پر کسی نے جادو کیا ہے تو اس پر جلدی اثر کر جائے گا۔ رہ گیا کہ عاملین 50,000 لیتے ہیں، 1 لاکھ لیتے، تو میرے بھائی ڈاکٹر 10 لاکھ لیتے ہیں، اگر عاملین 1 لاکھ لیتے تو میں اس کی حمایت میں، اگر وہ واقعی عامل ہے اور وہ صحیح علاج کر رہا ہے تو وہ 1 لاکھ لیتا ہے، دینے والا دے سکتا ہے، تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ حضرت نظر بد کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کو نظر ہو گئی، اور والدین کافی پریشان رہتے ہیں، ہمارا یہ بچہ لائق بڑا ہے، اس کو نظر ہو جاتی ہے۔ تو نظر بد کیا ہے، ایک تو اس حوالے سے بتائیے، اور اس کا توڑ کیا ہے؟ علامہ صاحب آپ تو بخوبی جانتے ہیں، آپ نے
لوگوں کے علم کے لیے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، تو بے شک نظر بد تو ہے، اور نظر بد کی حقیقت تو حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے زیادہ تر لوگوں کی اموات نظر بد کس سے ہوگی، اور حضور نے فرمایا کہ نظر بد جس طرح اونٹ کو ہنڈیا میں، نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی۔ اب اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، ہنڈیا میں کیسے آئے گا؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ گئی تو اس کی زندگی کی تمام خوشیاں تباہ ہو سکتی ہے، وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، وہ مالی طور پر زوال کا شکار ہو سکتا ہے، وہ علمی طور پر زوال کا شکار ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر نظر بد کی علماء روحانیت یا عاملین حضرات مختلف اقسام کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حاسد کی نظر ہو گئی، پھر جنات کی بھی نظر ہوتی ہے، پھر چڑیلوں کی بھی نظر ہوتی ہے، پھر انسانوں کی بھی نظر ہوتی ہے، اسی طرح محبت سے جو لوگ دیکھتے ہیں ان کی بھی نظر لگتی ہے۔ جب بھی ہمیں محبت سے دیکھنے والوں کو جبھی تو کہا گیا حدیث میں کہ اگر آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں تاکہ وہ نظر بد سے بچ جائے۔ اچھا، آج کل تو یہ مسئلہ سائنس نے بھی بڑا آسان کر دیا کہ آنکھوں سے ایسے ریزز نکلتے ہیں جو بندے کو اثر انداز کرتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر اسٹوڈنٹ کو جب استاد دیکھ رہا ہوتا ہے غصے سے، صرف دیکھ رہا ہوتا ہے، مارتا بھی نہیں ہے، اسٹوڈنٹ سمجھ آتا ہے میرا استاد غصے سے دیکھ رہا ہے، تو نظر بد بہت بری اور قبیح چیز ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کا مجرب علاج تو سورہ قلم کی آخری دو آیتیں، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں 21 مرتبہ پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا جائے صبح و شام، تو نظر بد سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو لگ جائے تو اس کو پڑھ کر دم کیا جائے، یا سورۃ الکوثر 21 بار پڑھ کر دم کی جائے تو نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ حضرت اسی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کل ہر شخص پریشان ہے اور اس کو یہ شکایت ہے کہ مجھ پر بندش ہو گئی ہے، میرا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، رزق بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بندش کیا چیز ہے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے بندش نامی کوئی چیز نہیں ہے، رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کریں۔ ہمارے ایک عالم صاحب ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا اپنے پیر بھائی کے توسط سے، میرے پیر بھائی ان کے شاگرد ہیں قریبی، تو انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا لفظ بندش پر۔ آپ بخوبی عالم دین ہیں، آپ سمجھتے لفظ بندش فارسی کا لفظ، اس کا معنی روکنا ہے، رکنا ہے، یہ سارا معنی ہے۔ تو بعض علماء الفاظ سے بھی چڑھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سبع معلقات پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ آپ کو پتہ ہوں گے، متول پڑھتے ہیں، اسامی پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ آپ کو پتہ ہوں گے، اصول فقہ پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں تو اس کی اصطلاحات آپ جانتے ہوں گے، بار شریعت پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے۔ تو اسی طرح عملیات کے بھی استاد ہیں، یہ بھی ایک باقاعدہ فن ہے۔ تو آپ اہل فن سے پوچھیں اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی، پہلی بات تو یہ کہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی رزق کا ذمہ تو اللہ کا ہے، بے شک رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، کون انکار کر رہا ہے؟ موت بھی تو اللہ نے دی ہے، زندگی بھی اللہ نے دی ہے، تو پھر آپ کیوں بولتے ایکسیڈنٹ سے بندہ مر گیا؟ یار گولی مار دی، یار احتجاج کر رہے تھے، ڈائریکٹ اسٹیٹ فائر مارے اور لوگ مر گئے، پھر تو آپ نہ بولیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ سبب تھا، اس کی موت کا مقدر تھا، گولی سے مرنا تو گولی فلاں شخص نے چلا کے اس کو مار دی، موت تو اس کے وقت پر آئی ہے جو رب نے مقدر۔ ایسا ہی نا علامہ صاحب، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ بندش کا رک لگا دینا، یہ لگ جانا فی زمانہ 99% یہی کام ہو رہا ہے حضرت، 99% یہی کام ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی پوڈ کاسٹ پہ کوئی بندش لگا دیں، آپ کا حاسد اللہ نہ کرے، میں ایک بات کر رہا ہوں، تو بندش لگتی ہے، اور مختلف اعمال اور وظائف اور کلمات کے ذریعے سے بندش لگائی جاتی ہے، تعویذات کے ذریعے سے بندش لگائی جاتی ہے، اور اس کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر صرف رزق میں نہیں ہوتا حضرت صاحب۔ ہمارے اگر تجربے کی بات کریں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے، بتا رہا بیچارہ دولہا پہلی رات کے بجائے باہر بیٹھا ہوتا ہے، ایسی بندش لگی ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ آپ کے بھی واقعات آپ کے سنیں۔ اچھا، پھر وہ روحانی علاج کی طرف جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آخر کوئی کچھ تھا تو کلام کی برکت سے وہ ٹھیک ہوا نا۔ تو بندشیں بالکل لگتی ہے، اور بندش ایک حقیقت ہے۔ اور آج بعض لوگ بندشوں کے اتنے ماہر لوگ بھی ہیں حضرت صاحب، وہ چلتی ہوئی گاڑی کو روک لیتے ہیں۔ ہاں بالکل، جو لوگ مہارت رکھتے ہیں وہ چلتی ہوئی گاڑی کو روک سکتے ہیں، جو مہارت رکھتے ہیں اس کام میں۔ یہ پورا ایک فن ہے جو سیکھا جاتا ہے، اور لوگ سیکھتے ہیں۔ لگانا اگرچہ گناہ ہے، غلط ہے، ہاں اب ایک بندش لگانا جائز بھی ہوتی ہے، وہ ایسے کہ انسان اگر اپنی طاقت کو یا اپنی کسی بھی چیز کو ضائع کر رہا ہے تو اس کو اس برے کام سے روکنے کے لیے بندش لگائی جاتی ہے۔ وہ ہم بھی سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ایسے لگاؤ بندش تاکہ تمہارا بیٹا بری چیز سے بچ جائے۔ تو بندش کی ایک حقیقت ہے، بندش لگتی بھی، اس کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ
अहबाब मुख्तलिफ पत्थर पहनते हैं, अंगूठी नगीना पहनते हैं, और कुछ अहबाब कड़े भी पहनते हैं इस नीयत से कि ये पत्थर हमें फ़ायदा देगा। और काफ़ी लोग तो हमने देखा है वो अपने नाम के हिसाब से भी पत्थर पहनते हैं। तो इस हवाले से ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं कि ये पत्थर पहनना शरई तौर पर कैसा है, और जो लोग कड़े वगैरह भी पहनते हैं इस वाले से भी ज़रा रहनुमाई फरमाएं, ये भी पहनना कैसा है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी कायनात को तख्लीक किया है, अभी कायनात में करोड़ों नेमतें ऐसी हैं जिसको इंसान नहीं पहुंच सका है। हर चीज की रब ने जो बनाई है उसमें हिकमत से कोई भी चीज खाली नहीं। तो पत्थर जो हो गए मुअस्सिर हकीकी तो नहीं है, हमारा नजरिया ये है, मगर उसकी बरकत से इनकार भी नहीं है, क्योंकि कुरान में उसका जिक्र है। कुरान में किसी लफ्ज़ चीज का तो जिक्र नहीं होगा, किसी फजूल चीज का तो जिक्र नहीं होगा, कुरान में बरकत वाली चीज का। प्यारा कारी सलातुस्सलाम ने भी खुद ज़ेब तन फरमाया पत्थर। असहाबे रसूल से भी ये बात साबित है, अहले बैत अतार से भी साबित है। हाँ, जो लोग ये समझते हैं कि इस पत्थर से मैंने भी पहना हुआ है, मैंने नीलम पहना हुआ है, मेरे नाप के मुताबिक पहना हुआ है, हम भी लोगों को बताते हैं और हम सेल आउट भी करते हैं, हमारे इदारे से सेल भी होते हैं पत्थर। तो ये बाकायदा एक इल्म है, ये एक फन है, इल्म जफर के तहत इसको बताया जाता है। नाम के अदद के मुताबिक या नाम के मुताबिक पत्थर तालीम किया जाता है, और उस पत्थर को पहनने का भी खास वक्त है, खास तरीका है जो किया जाए। अच्छा, उसमें नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि इस पत्थर से कुछ हो जाएगा। मुअस्सिर हकीकी जात तो रब की है ना हर चीज में। आप पत्थर पे लोग क्यों एतराज करते हैं? फिर दवाई भी नहीं खाएं तो दवाई खाने वाला ये बोलता है डॉक्टर ने शिफा दिया, जबकि वो ये बोल रहा था यार इस डॉक्टर से मुझको ठीक हो गया हूं मैं। मगर हम ये कहते हैं, तावील ये करते हैं कि मुसलमान का अकीदा ये है कि इसने इस डॉक्टर से दवाई ली, उस दवाई ने उसको, अल्लाह ने इसमें शिफा पैदा की, इसको ठीक कर दिया। तो पत्थर पहनने से आपकी शख्सियत पर असर भी होता है, उतार चढ़ाव भी होता है, इज्जत का भी मामला बढ़ता है, बरकत भी मिलती है, मगर रब चाहता है तब। हाँ, जहां तक रह गई कड़े वड़े, तो शरीयत ने जिस चीज को जायज नहीं रखा है बिल्कुल जायज। हमारी अंगूठी 4 माशे की है, इससे ज्यादा की नहीं है। एक पत्थर है इसमें, एक अंगूठी हमने हाथ में पहनी है, तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं इसको, और इसकी बरकत होती है। इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कब्रिस्तानों में अक्सर लोग तावीज़ दफनाते हैं, और हमने देखा बाज़ आमिलीन चिल्ला वगैरह भी कब्रिस्तानों में करते हैं। तो एक तो ये करना कैसा है, और दूसरा हमने देखा है कि कुछ लोग गोश्त वगैरह भी कब्रिस्तान में फेंकते हैं। इसकी हकीकत क्या है, शरन ये करना कैसा है? एक वाकया बल्कि हमने देखा कि लोग जो मैयत है उसके सर की तरफ, सरहाने की तरफ तावीज़ अक्सर दबाते हैं। कई वाकयात हमें ऐसे देखने में लोग आकर बताते हैं कि फ़लाँ शख्स ने कोई अमल किया तो कब्र में करीब उसके तावीज़ वगैरह दफना दिए गए। तो ऐसा करना कैसा है? देखिए, शरअन तो मुफ्तियान कराम बताएंगे, वैसे बेजा इन चीज़ों से तो इज्तनाब करना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि चिल्ला कशी, ज़िक्र अस्कार बिल्कुल कब्रिस्तान में होती भी है और करवाई भी जाती है, और हम भी करवाते हैं। अब ये देखिए, मेरे सामने मेरी एक किताब रखी हुई है, किताब आमाल सूरह मुज़म्मिल। इसके चिल्लों को आप जाके पढ़िएगा, मैं तोहफतन आपको दूंगा, इजाज़त इसकी अभी नहीं दूंगा, बस तोहफतन किताब दूंगा आपको, ठीक है? आप हैरान हो जाएंगे जो अमल मैंने इसमें लिखे हैं पढ़ने के। तो इस अमाल को पढ़ने के लिए तन्हाई, खलवत, 40 दिन मोअतकिफ होना, ये चिल्लों की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो वीराने में किए जाते हैं, कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, और कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो कब्रिस्तान में ही किए जाते हैं। अच्छा, वो क्यों किए जाते हैं? ताकि आप दुनिया से किनारा कश हो जाए। उसका मकसद ये नहीं होता कि मुर्दों को कोई नुकसान हो। दूसरा ये होता है कि वहां पे तस्खीरात आसानी से होती है, यानी अरवाह की तस्खीरात, मुक्किलान की तस्खीरात, अजिन्ना की तस्खीरात कब्रिस्तान में आसानी से हो जाती है। मगर कब्रिस्तान में चिल्ला करने वालों के लिए आजकल के दौर में तो दिल गुर्दा चाहिए, तो लोग करते हैं चिल्ले। हमने भी किए हैं अपने टाइम पर, हम भी गए, हमने मजाक किया। अब जहां तक रहा दूसरा सवाल कि तावीज़ दबाते हैं, तो बाज लोग गलत नीयत से दबाते हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है। मगर कुछ तावीज़ात वाकईतन ऐसे होते हैं जिनको कब्रिस्तान में दबाना पड़ता है, जब भी उसका असर जाहिर होता है। कुछ अमाल ऐसे होते हैं, मिसाल ले लें, अदावत करनी है, किसी के दरमियान जायज़ अदावत करनी है, तो उसके अमूमन तावीज़ात ऐसे होते हैं कि आपको या तो वीराने में दबाने पड़ेंगे, या फिर कब्रिस्तान में दबाने पड़ेंगे, या कांटेदार दरख्त के साथ बांधने पड़ेंगे। तो ये कुछ उसूल होते हैं, और अगर वो जायज़ चीज़ है, जायज़ काम किया जा रहा है, तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हाँ, कब्र के अंदर रखना, मुर्दे के अंदर रखना, जैसे जाहिल आमिलीन, जादूगर लोग जो करते हैं, जो सिपली करने वाले लोग हैं, हमारा पूरा इस पर पूरा सिस्टम है, डिपार्ट है, आपको पता है, मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट है जो मुझसे ये फन सीख चुके हैं, जिनमें मुफ्तियान की आपको मालूम है बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की। मैं तो चाहता हूँ मेरा हर सुन्नी आलिम पीर भी हो
आमिल भी हो, क्योंकि वो खुद कफील हो और जाहिल पीरों से जभी तो हम बचा पाएंगे। हम प्रोडक्ट यार, जैसे अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे सुन्नी उलमा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो हमें खुशी हो रही है ना कि यार हमारे लोग आगे आके कर रहे हैं, तो इस फील्ड में भी लोग आए। तो बास तावीज़ात होते हैं जो कब्रिस्तान में दबाने पड़ते हैं और उनका असर जभी होता है।